नाज़रीन, बहस व मुबाहिसा में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शहाबुद्दीन याकूब। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। नाज़रीन, बहस व मुबाहिसा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे जहेज मुहज़्ज़ब समाज पे एक लानत। और इस मौजू पे इजहार ख्याल फरमाने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान तशरीफ फरमा हैं। तो आइए सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं मिजाजुल हक साहब, जो सदर हैं इस्लामिक सेंटर फॉर अवेकनिंग एंड पीस के। हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब। उबैदुर रहमान साहब जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हमारी तीसरी मेहमान हैं डॉक्टर आमना मिर्जा साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और हमारे चौथे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव हैं। तो अब इस बहस का आगाज करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जहेज जो आज पूरे समाज के लिए एक नासूर बन चुका है, जहेज जिसकी वजह से बहुत सारी हमारी माएं और बहनें जो कल बच्चों की माएं होने वाली हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो कल समाज को एक नई राह पे ले जाने वाली हैं, आज वो अपने घरों में कैद हैं। मौलाना, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि शादी से पहले ये शराइत रखे जाते हैं कि आप इतने नकद देंगे, इतने कपड़े देंगे, इतनी सारी चीजें देंगे, तो ये इस्लाम में क्या इसे रिश्वत नहीं समझा जाएगा? इसे क्या रिश्वत के तौर पे आप मान सकते हैं कि ये एक रिश्वत है? रिश्वत के तौर से एक निकाह को, एक शादी को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए रिश्वत का सहारा लिया जा रहा है? दर हकीकत इस सवाल को उसी आयत की रोशनी में अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया रिजालु क़व्वामून अला निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निगरां बनाया है। और उसकी वजूहात में से एक अहम वजह यह है कि ये अपने माल को उन पर खर्च करते हैं, अपनी बीवियों पर, अपनी बहनों पर, अपनी माओं पर, अपनी बेटियों पर खर्च करते हैं महर की शक्ल में, और दीगर तमाम अखराजात मर्दों ही के हवाले है, चाहे वह बहैसियत बाप की हो, बहैसियत भाई की हो, बहैसियत बेटा और शौहर के हो, ये सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर उसको उलट दिया जाए, मामला अक्स कर दिया जाए और अखराजात उनसे लिए जाएं जो लड़की वालों की तरफ से है, तो जो चीज शरीयत पेश करना चाहती है कि वो कव्वाम है, वो कव्वामियत बदल करके गोया कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फैसले पर राजी नहीं है। और आपने रिश्वत की बात कही है, ये तो खतरनाक किस्म की रिश्वत है। और साथ ही साथ इसमें लालच का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि उसकी बुनियाद पर लोग बढ़ बढ़ करके ऐसी चीजों का मुतालबा करते हैं। इंसान बिकाऊ माल बन जाता है और वो अपनी जुबान को खोलता है और तरह तरह की चीजों का मुतालबा करने लगता है। तो इस तरह की बेशुमार गलतियां सिर्फ इस बुनियाद पर आती हैं कि उसने माल को ही सब कुछ बनाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून को उसने पलट दिया। चलिए एक सवाल लेंगे। मैं मोहम्मद रिजवान, यहाँ एक जहेज की जो बात चल रही है और इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम बेटियां और बहनें हमारी इस सवाल से बड़ा जूझ रही हैं। और आपके इस प्रोग्राम को जब देखने के बाद उनको ये लगेगा, ये एहसास होगा कि दीन में निकाह, जो हमारे मुफ्ती साहब जावेद भाई, हमारी बहन छोटी ये भी सवाल का जवाब दे रही हैं कि वो क्या करें जहेज की इस नालत पे जो एक आम हो गई है। इसमें मैं जहां तक मेरे एक सवाल है कि हमारे बड़े और खास करके हमारे उल्मा अगर इस तरह निकाह को आम बताएं और ये बताएं कि निकाह कितना आसान है, तो मैं समझता हूं कि जो हम जहेज के लिए बात कर रहे हैं आज, वो देखा देखी हो रहा है। सब एक दूसरे को देख करके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि निकाह के जो हमारे उल्मा हमें बताना चाहते हैं वो बात अभी तक तफसीली खोल करके नहीं हो रही है। अगर वो इस तरफ तवज्जो कराएं और खास इस प्रोग्राम में भी तवज्जो कराएं कि उस जहेज की नालत से बाहर निकलें और निकाह को बिल्कुल बाहर कैसे निकलें। हाँ, मैं बताता हूँ, ये मैं देता हूँ इसका जवाब इन्हें। एक तो सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक सुन लें आप। हुजूर ने एक बार ये बात फरमाई थी, जिस निकाह में जितना कम खर्च होगा वो निकाह उतना ही बरकत वाला होगा। आज तमाम उलमाए दीन ये बात कहते हैं कि दहेज वाकई हराम है और एक लानत है, लेकिन उन्हीं लोगों में से निकल के निकाह पढ़ाने चले जाते हैं। अगर हमारे उलमाए इकराम इस तरफ ध्यान दें और पैसे लेके निकाह पढ़ाने से बच जाए, ये शर्त लगा दें कि अगर आपके यहाँ दहेज का लेन देन ये हराम काम हुआ तो हम हराम में कहीं मुलव्विस नहीं होंगे। अवाम में ये बात मशहूर है कि जो उलमा है वो निकाह पढ़ाएंगे तो निकाह होगा, ठीक। अगर तो ये बात प्रोपोगेट हो जाए बहुत ज्यादा मुआशरे में कि उलमा इकराम नहीं पढ़ाएंगे अगर हम दहेज का लेन देन करेंगे, फिर उसके बाद जुमे के खुतबों में
اور جتنی بھی تقریریں ہوں ان میں جہیز کو ایک لعنت کی طرح سے اگر پھیلایا جائے تو آپ یقین کریں کہ چند سال میں یہ بہت زبردست تبدیلی آ جائے گی معاشرے میں. یہ ہے ان کے سوال کا جواب. کہ علماء اکرام کے ساتھ ساتھ ہماری عوام کے لوگوں میں بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ کہیں نہ ہم دہیج لیں گے نہ ہم دہیج دیں گے. اس کے لیے خاص طور سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سماج کا جو مالدار طبقہ ہے کہ جو ہمیشہ اپنے مختلف وجوہات سے وہ سماج پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. جاوید صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح مجاز صاحب نے کہا کہ اگر علماء یہ فیصلہ کر لیں کہ جو بھی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے برخلاف ہوگی میں اس میں جاؤں گا بھی نہیں, نکاح پڑھانا تو دور, تو کیا اس سے تبدیلی کوئی آ سکتی ہے؟ بالکل تبدیلی آئے گی, اور چونکہ ہم تمام ہندوستانی ہیں اس کو تھوڑا سا اور اس کے زاویے کو اور آگے بڑھائیں اور یہ کہیں کہ ہندو سماج, مسلم سماج, سکھ سماج, عیسائی سماج یہ وہ سماج ہے اور ان کے گرو اگر ان سب چیزوں کے اوپر توجہ دیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں جو جہیز کا جو سسٹم ایک ناسور اور کینسر کے جیسے کمی ہو سکتا ہے. وہ توجہ دیں, لیکن علماء توجہ کیسے دیں؟ علماء تو پڑھوانے کے لیے پیسے لیتے ہیں. جیسا کہ ابھی تک ہم لوگوں نے جو بات کی اس میں جو بات مجھے اب تک سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جہیز چاہے اسلام میں ہو یا سماجی سطح پر ہو کہیں بھی جائز نہیں ہے. اگر دیکھ لیا جائے تو یہ اس لیے کہ یہ ہر آدمی کے خلاف ہے. اب اس میں مولانا آپ نے بیچ میں جو ایک بات کہی تھی کہ یہ صرف رشوت ہی نہیں بلکہ بہت ہی خطرناک قسم کی رشوت ہے. اب میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان جو بیچ میں بات یہ ہوئی تھی کہ وہ جانتا نہیں ہے کہ جہیز کے تعلق سے اسلام میں کیا معلومات دی گئی ہے. اب اگر وہ یہ جان لے کہ یہ رشوت ہے اور خطرناک قسم کی رشوت ہے تو کیا اس کا رزق حلال ہوا؟ اس پیسے جو بھی رشوت کے پیسے سے شادی ہو رہی ہے اس میں تو برکت ختم ہو گئی, تو اس رشوت سے جو بھی شادی ہوگی جو بھی اخراجات ہوں گے کیا اس سے اس کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اسلام کی نگاہ میں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. جائز جو طریقے ایک دوسرے کا مال لینے کا قرآن مجید نے ہمیں جو دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں, وہ اس شادی کے اندر صرف دو ہی چیزیں ہیں, ایک مہر ہے اور دوسرا ولیمہ ہے. تیسری کوئی جگہ نہیں ہے جہاں مال کو خرچ کرنے کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دی ہو. اگر کوئی شخص مطالبہ کر رہا ہے یا سماج کے دباؤ سے کہیں کوئی چیز خرچ کر رہا ہے تو در حقیقت وہ ایک غلط چیز میں خود بھی انوالو ہے اور دوسروں کو بھی اس میں ملوث کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ شخص گویا کہ اپنا مال غلط طریقے میں خرچ بھی کیا, دوسرے غلط طریقے سے اس کو اخذ بھی کیا. جہاں بھی یہ چیز رہے گی وہ باطل رہے گی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص رشوت کی شکل میں یا کسی بھی طرح سے حلال کے بجائے اگر حرام رزق اگر وہ کھاتا ہے تو اس کی عبادت پہ, اس کی دعاؤں پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا اثرات؟ میں آپ تو بہت چھوٹے لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے. یہ رشوت یا لعنت نہیں ہے بلکہ یہ تو حرام سے بھی آگے درجے کی چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں قرآن یہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہ فتنہ اور فساد بن چکا اور حرام کی کوئی سزا جو ہے وہ قتل نہیں ہے, لیکن قرآن سے ہی آپ یہ نکالیں کہ فتنہ اور فساد کی جو سزا ہے وہ قتل ہے. اب آپ جو مولانا نے آیت پڑھی ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے جس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ. یہ قرآن سے ثابت ہو گئی بات کہ ہم اگر کسی دباؤ سے کوئی پریشر ڈال کے یا ڈیمانڈ کر کے کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ آج تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ایک دوسرے کی جان, مال اور عزت آبرو. آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ سارا خرچ لڑکوں کے اوپر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تشریف فرمائے, صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں, ایک لیڈی آتی ہے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کرتی ہیں حضور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں میں تیار نہیں ہوں. ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ حضور میں تیار ہوں ان سے شادی کرنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پلٹ کے ان سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے دینے کے لیے. اس عورت سے نہیں پوچھا تمہارے پاس کیا ہے دینے کے لیے بلکہ مرد سے پوچھا. تو یہ بات حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بھی کچھ خرچ ہے وہ مرد کے اوپر ہے. اس لیے اگر مرد عورت کی لائی ہوئی چیز ہو یعنی کہ اگر وہ اس گیزر میں نہاتا ہے اس بیڈ پہ سوتا ہے لعنت ہے ایسے مرد کے اوپر. جی چلیے لڑکوں پر ہم بار بار والدین پر, لڑکوں کے والدین پہ ہم بار بار انگلی اٹھا رہے ہیں. لڑکیاں بھی جہیز کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے لڑکیاں بھی آج شرائط رکھ رہی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ لڑکا شریف ہے, اس کا کردار اچھا ہے, وہ تعلیم یافتہ ہے, وہ اچھی نسل کا ہے, وہ اچھے حسب کا ہے, اچھے نسب کا ہے. نہیں, اس کے پاس پراپرٹی ہے کہ نہیں, اس کے پاس بینک بیلنس ہے.
کیا لڑکیوں کے ماں باپ یا لڑکیاں اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں؟ دیکھیے جیسے میں نے شروعات میں ہی کہا تھا، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جی ہاں، ہر لڑکی سوچتی ہے کہ یدی لڑکے کے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، اس کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے اچھا ہے، وہ شریف ہے یا نہیں ہے یہ وہ نہیں دیکھتی. تو اس سمے لڑکی کو سوچنا چاہیے، بلکہ ایک نہیں بلکہ ساری عورتوں کو مل کر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آپ ایک مرد سے شادی کر رہے ہیں، ایک انسان سے شادی کر رہے ہیں، یا اس کی دولت سے. اور جب اگر آپ سے کوئی اچھا رشتہ بھی ہے اور لڑکے والے آپ سے دہیج کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ بیٹھ کر سوچیے کہ کیا وہ جو آپ پیسے دے کر کسی سے شادی کر رہے ہیں، کیونکہ شادی جو ہے، جو نکاح جو ہے، ہمارا دین تو کہتا ہے کنسنٹ آف دی ہارٹ، دو دلوں کے اندر دل کا رشتہ ہونا چاہیے. تو دل کے رشتے کو آپ نے دنیاوی لین دین کے رشتے کے روپ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں. ایک وقت ہو چلا ایک مختصر سے وقفے کا، جلد حاضر. لڑکیوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے پریوار میں، جی ہاں، اپنی شادی یا پھر ہونا اچھا نہ مانے جو دہیج کے بیسس پہ شادی کر رہے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. بحث و مباحثہ میں آج ہم بات کر رہے ہیں جہیز مہذب سماج پر ایک لعنت. جیسا کہ بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جہیز کی وجہ سے جو لڑکیاں کو خاص طور سے جو پریشانی کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے معاشرے میں، عام طور پر شادی جب ہونے کی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو مشکلات آتی ہیں اس کا سامنا عام طور پہ لڑکیاں ہی کرتی ہیں. تو اس کے لیے خود دوسری جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جہیز کے لیے بھی زیادہ تر جو، جیسے جاوید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عام طور پہ جو لڑکیاں جلا دی جاتی ہیں، گھر سے نکال دی جاتی ہیں، یا بہو پہ ظلم ہوتا ہے، اس کے لیے بھی گھر کی جو خواتین ہیں وہی ذمہ دار ہیں. تو آمنہ، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ عورتوں کے ساتھ، عورتوں سے آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ وہ اس ظلم کو روکنے میں کیا رول ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، ہمارے سماج میں قانون تو بہت ہیں، لیکن قانون تو جیسے اگر آپ دیکھیں ڈاوری پروہیبیشن ایکٹ 1961 سے چلا رہا ہے، اس کے باوجود بھی جیسے جیسے سمے ہمارا آگے بڑھ رہا ہے، دہیج اس کے ساتھ اس کی جو پرتھا ہے، اس کا چلن، وہ ہر سماج کے ہر طبقے میں آگے بڑھا ہے. یہاں پر میں کہتی ہوں کہ لڑکیوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے پریوار میں، جی ہاں، اپنی شادی یا پھر ہونا اچھا نہ مانے جو دہیج کے بیسس پہ شادی کر رہے ہیں. اور ماں باپ کے اوپر، والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکی کو بوجھ نہیں بلکہ لڑکی کو ایک ایسٹ سمجھیں، ایک اچھی تعلیم والی لڑکی کو آگے بڑھائیں، نہ کہ یہ سوچیں گے لڑکی چاہے کیسی بھی ہو دہیج دے کر تو ہم ان کی شادی کر دیں گے. اس کے ساتھ ضروری یہ ہے لڑکوں کے لیے بھی، جی ہاں، لڑکوں اور لڑکی دونوں کے لیے، جو کہ میڈم نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کو ریلیجیس کونوٹیشن نہ دیں، کیونکہ ہندو دھرم ہو، اسلام دھرم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، سبھی کے میں، جی ہاں، آپ کو انسانیت کو آگے بڑھانا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس دہیج کے اندر سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہے کہ آنے والی زندگیوں کے لیے شادی برباد. آمنہ، جو آپ نے یہ کہا، میں چونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی جہاں تک بات ہے، مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جسے آخرت کہتے ہیں. یہاں وہ جو کچھ بھی کریں گے اس کی جواب دہی وہاں پہ دینی ہے. اور اگر یہاں پہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اگر چل کر انہوں نے زندگی نہیں گزاری تو نہ ان کی دعا قبول، نہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جس قوم کے پاس، جس سوسائٹی کے پاس یہ کانسیپٹ ہو، جو دل سے مانتی ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں کہ شادی کے بعد چھہاڑے بانٹنا ہے، کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، آپ کیا مطلب یہ سب دکھاوا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی سنتوں کا تو آپ لحاظ رکھ رہے ہیں، لیکن جس سے پوری سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے اس سنت کا کہیں ذکر. دیکھیے، ہمارے جو عمل ہوتے ہیں اس دنیاوی دنیا میں وہی ہمیں آخرت میں جا کے کھڑے ہوں گے. تو ایسا لڑکا جو دہیج کے بیسس پہ شادی کرے اور ایسی لڑکی جو دہیج کے بیسس پر اپنی نئی زندگی گزارنے کو تیار ہو، دونوں ہی رخصتی کر رہے ہیں دنیا اسلام سے. کہ کیا جیسے یہ جو حالات ابھی ہیں شادی کے تعلق سے اور جہیز کے تعلق سے لے کر، کیا آپ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ مسلم معاشرہ اس وقت اسلام کو خیر بات کہہ چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو خیر بات کہہ چکا، صرف اپنے آپ کو ایک تسلی دے رہا ہے کہ میرا نام شہاب الدین ہے اور میرا نام مجاز الحق ہے؟ نہ، اصل میں یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی، اتنی سخت بات اس لیے نہیں کہی جا سکتی کیونکہ عوام جو ہے وہ انوسینٹ ہے، ان کے علم میں کمی ہے. یہ ضعیف ایمان تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں خیر و بات والے لفظ تو بہت سخت ہو جائے گا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں ذمہ داری ہمارے بڑوں کی ہے کہ وہ ہمیں دین کو ٹرانسپیرنسی کی طرح سے سمجھائیں، 2 اور 2 4 کی طرح عوام کو یہ پتا ہو کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، دین میں نہیں ہے. قرآن اور حدیث کی معلومات ہمارے بیچ میں آنی چاہیے. تب حالانکہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ لگتا یہی ہے ہماری حرکتوں سے کہ ہم خیر بات کہہ چکے، مگر اتنا سخت لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے.
ہماری ذمہ داری ہے نا، تو جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، ان لوگوں نے جب ان کو یہ احساس ہے کہ عوام سادہ لوگ ہیں، عوام معصوم ہیں، عوام کم جانتے ہیں، ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، احساس ہے تو وہ لوگ آگے کیوں؟ تو یہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ انہیں جب بھی انہیں نکاح پڑھانے کے لیے بلایا جائے وہ پورا معلومات کریں کہ وہاں کسی قسم کا لین دین تو نہیں ہے اور کوئی حرام کام تو نہیں ہو رہا، تب وہ ایکسیپٹ کریں کہ ہم نکاح پڑھائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کے خطبوں میں، اپنی تقریروں میں اسے فتنہ اور فساد ڈکلیئر کریں، عوام میں مشہور ہو جانا چاہیے کہ دہیج جو ہے وہ ایک معاشرے کے لیے فتنہ اور فساد ہے اور یہ بہت بڑا عذاب ہے جو حرام سے بھی آگے کی چیز ہے۔ دیکھیے علماء تک آپ بات مت رکھیے، سماج کے ہر پہلو تک جائیے، بڑوں بزرگ بچوں تک، یہاں یوتھ پر تک۔ سوال یہ کہ عوام کو نہیں پتا اسلامی تعلیمات۔ عبید الرحمان صاحب، میں نے ایسی لاتعداد شادیاں دیکھی ہیں، ایسے مولوی صاحب کو نکاح پڑھاتے بھی دیکھا ہے جہاں گانے بجانے کا بھی انتظام ہے، جہاں 500 ہزار باراتی آتے ہیں، جہاں جہیز نمائش کے طور پر لگایا جاتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو یہ دے رہے ہیں، یہ دنیا دیکھ لے۔ ایسی شادیوں میں بھی ہم نے مولوی صاحب کو نکاح پڑھاتے دیکھا ہے۔ تو کیا وہاں پر مولوی صاحب کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ عوام نہیں جانتے، لڑکی کے ماں باپ نہیں جانتے، مولوی صاحب تو سب جانتے ہیں نا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار منکر ہر شخص کے اوپر رکھا ہے کہ کوئی بھی چیز دیکھو تو اس کو انکار کرو، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے دل کے اندر اس چیز کو برا جانو، اور خاص طور سے وہ دعوتیں جہاں ہم جائیں اور وہاں منکرات دیکھیں تو یہ ہمارا واجب ہے کہ ہم ان جگہوں پر پہنچ کر کے اس کا انکار ضرور کریں، بلکہ انکار کی شکلوں میں سے ایک اہم ترین شکل یہ ہے کہ اس کا ہم بائیکاٹ کریں۔ اور جہاں تک ممکن ہو سکے، میں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کرتے کرے گا کون نا کہ دعوے سوسائٹی میں، سماج میں اس کی پہل کون کرے گا، اس کا آغاز کون کرے گا، کیسے ہوگا، کیا لائے عمل طے کیا جائے گا؟ اس کا لائے عمل یہی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی کوشش کی جائے، نمبر 1، تاکہ ہر ایک کو یہ پتا ہو کہ ہمیں شادی کیسے کرنی ہے۔ نمبر 2، عوام کی، علماء کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم جواب دہ ہوں گے اللہ رب العالمین کے ہاں، ہر چیز کی باز پرس ہوگی۔ نمبر 3، ہمارے سامنے وہ نمونے ہمیشہ رہیں کہ جن نمونے نے کامیابی حاصل کی ہے اور اس طریقے پر عمل کر کے، جیسے کہ سفیان بن عیینہ نے اپنے 4 بھائیوں کا ایک حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ کیسے تباہ و برباد ہو رہے تھے، لیکن جب ہمارے استاد نے ہم سے یہ کہا کہ اس انداز سے شادی کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کی ہے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، کی دین کی بنیاد پر رشتوں کو تم توجہ دو اور باقی ساری چیزوں کو جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے ایسی ساری چیزوں کو بائیکاٹ کرو۔ کتنا اللہ رب العالمین نے ان کو عزت دیا، کتنا اونچا مقام دیا۔ جہاں پر لوگ گانے بجانے پر تو مولوی صاحب واپس چلے جاتے ہیں، لیکن جہیز دیکھتے رہتے ہیں، اس پر ان کے وہ اس کا مخالفت نہیں کرتے۔ ایک بڑا اصل میں اگر آپ معلوم کریں گے نا آپ ان مولوی صاحب سے تو وہ جہیز کو برا تو بتائیں گے مگر اسے فتنہ نہیں بتائیں گے، جب تک یہ فتنہ ڈکلیئر نہیں ہوگا۔ مجاز صاحب ایک اور بھی چیز ہے جو ہم نے ابھی تک بات نہیں کی کہ جیسے اسلام میں منگنی نہیں ہے، اسلام میں باراتی بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی بارات لے کر گئے نہ کبھی، اس لیے کہ بارات میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بارات لے کر جاتے ہیں اور لڑکی والوں کے پیسے پہ آپ پورا نہ منگنی ہے، نہ برات ہے، نہ مائیو ہے، نہ مہندی ہے، ایک رسم تھوڑی ہے، میں دیکھا جائے کم سے کم 100 ساری کوئی رسموں کی گنجائش تو اس وقت جو مسلم معاشرے میں جو شادی ہے، جو مسلم معاشرے میں جو شادی ہے، یہ تو اگر دیکھا جائے تو ٹوٹلی مطلب بالکل آؤٹ آف اسلام ہے، بالکل دیکھا دیکھی آؤٹ آف اسلام ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ شادیوں اور جتنی اجازت دین نے دی ہے مرد کو اسے اتنی شادیاں کرنے کی اجازت، اور بچیوں کے دماغ سے بھی یہ بات نکال دینی چاہیے کہ دوسری شادی کو جو مئو سمجھا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ ایک آخری سوال آپ سب لوگوں سے ہے کہ جہیز جو ایک مہذب سماج پر ایک لعنت ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے؟ اگر مان لیجئے آپ اپنی لڑکی کو جہیز نہیں دیتے ہیں تو لڑکا اس کو زندگی بھر اپنے سسرال میں تانے سہنے ہوں گے، تو کیا ایسا لاہے عمل طے کیا جائے، کیا ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے جہیز کو سوسائٹی سے، سماج سے دور کیا جا سکے؟ ایک ایک کر کے۔ پہلی چیز کہ جو نکاح پڑھانے والے قاضی ہوتے ہیں، دونوں کی شادیوں کی بیچ کی ڈیٹیل انہیں حاصل ہونی چاہیے کہ آخر اس میں کچھ لین دین کا تو معاملہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو اس میں نکاح بلا شبہ اس میں اس شادی کو اٹینڈ کرنا چاہیے، نکاح پڑھانا چاہیے۔ دوسری بڑی چیز یہ کہ گورنمنٹ کے جو فاسٹ ٹریک ہیں، جو رولز ہیں، وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے
तीसरी बड़ी चीज एनजीओ और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी हिंदू और सिख ईसाइयों की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रही हैं, उन तमाम लोगों को मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और हिंदुस्तान में निकाह और निकाह से लेकर उसके बाद के सिलसिले तक में उसको एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। जी आमीन। देखिए, उलेमा, सरकार, ये कानून ये पेपर पे रहेंगे जब तक आवाम में जागरूकता नहीं आएगी। मेरे जहन से हर मुसलमान लड़की, हर मुसलमान लड़के के अंदर तालीम आनी चाहिए, दीनी तालीम व दुनियावी तालीम भी, कि किस तरह हमें शादी के फिजूल के खर्चे हैं उनसे बचना है, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। नई जिंदगी की शुरुआत ईमानदारी से हो, इंसानियत के साथ हो, दोनों परिवारों का मेल हो, दोनों खानदानों का मेल हो। उसी के साथ जिस तरह जैसे आपने बताया कि उलेमा को चाहिए आगे बढ़कर आए, सरकार को चाहिए कानून की तरफ परस्त रहे वो, तभी ये चीजें मीनिंगफुल होंगी, क्योंकि ये तो चीजें सदियों से चली आ रही हैं। 61 से हमारा कानून है। तो आवाम में जागरूकता की जरूरत है। नौजवान लोगों में ये एक अहद होना चाहिए कि दहेज के बेसिस पर नई जिंदगी की हम शुरुआत नहीं करेंगे। मौलाना साहब, देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स जिम्मेदार है। तो जितने भी हैं, चाहे वो जाहिल हैं या आलिम हैं, पढ़े लिखे हैं या जैसे भी हैं, अवामुन्नास हों या खवास हों, सारे के सारे लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, इनफरादी जिम्मेदारी, इज्तिमाई जिम्मेदारी। हर शख्स अगर ये समझ ले कि हमें नजात किस रास्ते में मिलना है और हमारी तकलीफ किस रास्ते में है, इन सब चीज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े किया है अपने कौल से, फ़ेल से, हर एतबार से। उन चीज़ों को हमें नाफिज करके ही आगे बढ़ना है। ये इरादा, अपनी जिम्मेदारी हर शख्स अपने में गौर करे, दूसरे पर अगर न भी मेहनत करे तो अल्लाह के फजल करम से ये चीज़ लोगों के दरमियान आम हो सकती है। मजाज साहब, असल में मुझे जो सारी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह वो नौजवानों से है। अगर लड़के और लड़की आपस में तय कर लें, खास तौर से लड़के, कि जिसने अपनी बेटी दे दी उसने अपना सब कुछ दे दिया, वो बच्ची जो हमारे घर आई है उसकी ख्वाहिश है, उसकी ज़रूरत है, वो सब हमें पूरी करनी है। तो लड़के पूरा अरेंजमेंट करें अपनी तरफ से कि उसके लिए बेहतरीन कमरा, उसकी बेहतरीन ज़रूरतें, खूबसूरत, जैसी आप अपनी शादी पे जहेज लेके करते हैं, अपनी जेब से करें और इसे आगे बढ़ाएं, फरोग दें और उसे शो करें, बताएं लोगों को, माशरे में उनको अप्रिशिएट कराया जाए, जगह जगह उनका जिक्र किया जाए, तब ये मामला फैलेगा इंशाअल्लाह ताला। और आप देखेंगे चंद सालों में तब्दीली आ जाएगी। हिम्मत करने की जरूरत है बस। और ये नौजवान जो हमारे सामने बैठे हैं, पूरी इंशाअल्लाह उम्मीद की किरण है। मैंने दिल से दुआ भी कर दी अल्लाह से और आपके सामने हल भी बता दिया। जी। तो नाज़रीन, ये जो जहेज के ताल्लुक से आपसे हमने बातें की, हमारे मेहमानों ने अपने ख्यालात आपके सामने रखे। अब इनकी जिम्मेदारी तो यही खत्म हो गई, इसलिए कि अब आपको अमली मैदान में आकर एक रोल अदा करना है और सिर्फ समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक आपको मिसाल पेश करना है और इस्लाम की बदनामी का सबब नहीं बनना है। अगले एपिसोड में फिर किसी नए मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे।